Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. इसके कमरे से तोड़ फोड़ की आवाज़ें सुनकर तमाम मुलाजमीन सहम से गए थे। वो अपनी हार का मातम दिल खोल कर मना रहा था। अपने जलते हुए दिलो दिमाग के साथ वो सिगरेट सुलगाता चेयर पर बैठ गया। इसका एक हाथ बुरी तरह ज़ख्मी हो चुका था, लेकिन वो अपनी तकलीफ़ के एहसास से भी बेहिस हो चुका था। सिगरेट के कश लेते हुए इसकी आंखों के सामने एक बार फिर हॉस्पिटल का वो मंजर घूम गया। गुस्से से मुट्ठियां बींचते हुए वो उठा और कमरे का दरवाज़ा खोलकर कड़हत आवाज़ में ज़ुबैर को आवाज़ दी। जिस तेज़ी से वो इसके सामने हाजिर हुआ था, ऐसा महसूस होता था कि वो बस अपनी ही पुकार का मुंतज़िर था। अंदर आओ, इसे कहता वो पलटा और वापस चेयर पर जा बैठा, जबकि ज़ुबैर ने हैरत की ज़्यादती से आंखें फाड़े मैदान जंग का मंजर पेश करते कमरे में नज़र दौड़ाई, जहाँ कोई भी चीज़ अपनी जगह पर न थी। यकायक इसकी नज़र सालिक हैदर खान के ज़ख्मी हाथों पर पड़ी तो वो बौखला गया। सर, ये क्या हुआ? इसने घबराते हुए पूछा। काम डाउन, मरा नहीं हूँ मैं, इसने बेतहाशा सुर्ख आंखों से ज़ुबैर को देखते हुए तंद लहजे में कहा, तो वो आंखों में फ़िक्रमंदाना तासुर लिए चुप हो गया। जिस लड़की के बारे में मैंने तुमसे मालूमात हासिल करने को कहा था, क्या तुम्हें यकीन है कि जिस घर में तुमने लेटर पहुंचाया था वो इस लड़की का ही है? इसने तफ्तीशी अंदाज में ज़ुबैर से पूछा। जी बिल्कुल साहब, मैंने बिल्कुल सही पते पर वो लेटर पहुंचाया था, ज़ुबैर ने यकीनी लहजे में कहा। तो फिर ठीक है, मेरा एक काम करो जो कि आज हर कीमत पर हो जाना चाहिए। मुझे एक पेन और कार्ड पकड़ाओ। इसके हुक्मिया लहजे पर ज़ुबैर ने फ़ौरन हुक्म की तामील की। इसके हाथ से पेन और कार्ड लेते हुए इसने अपने ज़ख्मी हाथों से ही इस पर कुछ लिखा। ज़ुबैर ने शिद्दत से कहना चाहा कि सर आप बोले, मैं लिख देता हूँ, लेकिन ये अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए। सामने बैठा शख्स सालिक हैदर खान था, जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी न हिलता था। वो ऐसा सिर्फ सोच सकता था। ये पकड़ो और इसी एड्रेस पर पहुंचा दो जिस पर पहला लेटर पहुंचाया था। अब तुम जाओ। लेटर मुकम्मल करने के बाद इसने लेटर ज़ुबैर के हाथ में थमाते हुए हुक्म दिया। जो हुक्म सर। ज़ुबैर सर हम करता बाहर निकल गया। सालिक हैदर ने चेयर की पूँछ से सर टिकाकर जलती हुई आंखें बंद कर लीं। एक ऐन था, फिर शीन था, एक आग थी, एक राख थी, एक दश्त था, एक हिज्र था, सहरा भी था और प्यास थी, फिर एक हला बेअंत सा वीरान तन्हाइयाँ, फिर इसके बाद एक काफ था, फिर सारा मंजर राख था, सब हाक था। अस्मा बेगम मुराद साहब के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद इन्हें घर ले आई थीं। इनके पड़ोस में हर किसी की ज़ुबान पर इनकी जवान बेटी की गुमशुदगी के चर्चे थे। पड़ोस में सुल्ताना के अलावा वो भी जिन लोगों से इनके अच्छे ताल्लुकात थे, वो सोहा की गुमशुदगी की खबर से ख़त्म हो गए थे, और ना ही लोगों ने मुराद साहब की इयादत पर आना गवारा किया था। मुराद साहब को दवाएं देने के बाद वो वज़ू करके नमाज़ पढ़ने के इरादे से उठी, और जैसे ही कमरे से बाहर निकली, दाखिली दरवाजे की दस्तक पर आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और सामने खड़े शख्स को देखकर इनके होश उड़ गए। ये तो वही शख्स था जो इससे पहले वो लेटर इन तक पहुंचाने आया था। तुम वही हो ना? क्यों आए हो यहाँ? बोलो, कौन हो तुम और किसके आदमी हो? बताओ मुझे। कहाँ है मेरी बेटी? बोलो। अस्मा बेगम ने एक ही सांस में कई सवाल किए। इस बार भी इनमें वही काम सर अंजाम देने आया हूँ जो पिछली बार दिया था। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। ये लेटर मुझे आप तक पहुँचाने का हुक्म मिला है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। वो इस शख्स के हाथों में लेटर थमाकर जैसे ही आया वैसे ही पलट कर वापस चला गया। दरवाज़ा बंद करके उन्होंने बेताबी से लेटर खोला तो इस पर खून के जा बजा धब्बे देखकर इन पर लर्ज़ा तारी हो गया। उन्होंने सहमी हुई नज़रों से इस पर लिखी सतरों पर दौड़ाई। अस्मा मुराद, जानना चाहती हो तुम्हारी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी लाल हवेली में है, यानी महरोज़ खान की कैद में। इसकी आज़ादी चाहती हो तो फिर तुम्हें महरोज़ खान के
سامنے حاضری تو دینی ہی ہوگی، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ خط پڑھ کر ان کی آنکھیں خوف کی شدت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، پیروں میں جیسے جان ہی نہ رہی تھی۔ بامشکل اپنے حواس پر ذرا قابو پایا تو احساس ہوا کہ مراد صاحب مسلسل انہیں اپنی نکاہت زدہ آواز میں پکارے جا رہے تھے۔ وہ بے جان قدموں سے لیٹر ہاتھ میں تھامے کمرے میں داخل ہوئیں اور بستر پر مراد صاحب کے نزدیک ٹک گئیں۔ دروازے پر کون تھا اسما؟ انہوں نے اسما بیگم سے جواب چاہا۔ مراد، آپ بالکل صحیح کہتے تھے، میرا ہی اندازہ غلط تھا۔ ہماری بیٹی انہی لوگوں کے قبضے میں ہے، اس کا مطلب وہ بے قصور ہے۔ ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے اسے وہ خط لکھوا کر ہمیں بھیجا گیا۔ وہ ان کی قید میں ہے مراد۔ میں اپنی بچی کے لیے کچھ بھی کروں گی جو مجھ سے ہو سکا، وہ کروں گی، پھر چاہے مجھے اپنی موت کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے بولی۔ ان کے لہجے میں مجبوری اور بے بسی کا عنصر نمایاں تھا۔ ان کی بات پر مراد صاحب نے بامشکل لب بھینچ کر خود کو رونے سے باز رکھا، البتہ آنکھوں میں تکلیف کا تاثر بھر آیا تھا۔ تم نے دیکھا اسما، میرا اندازہ درست نکلا۔ تم خود سوچو، ان کے سوا کون ہمیں یوں زخم پہنچانے والا ہے؟ تم بھی کرو گی ہماری بچی کے لیے، میں اس میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ انہوں نے تسلی بھرا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا۔ لیکن آپ اس حالت میں کیسے؟ وہ ان کی حالت کے پیش نظر پریشانی سے بولی۔ جب اولاد کی بات آتی ہے نا، پھر کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ تم فکر نہ کرو، اپنی بیٹی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اسما بیگم کو یقین دلایا تو وہ آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ رات کی نسبت صبح تک وہ کسی حد تک خود پر قابو پا چکا تھا۔ وہ تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا تو دینو نے برق رفتاری سے اس کا ناشتہ ٹیبل پر لگایا۔ زخم صاف کر کے اس نے ہاتھ پر اپنا رومال باندھ رکھا تھا۔ زبیر، اس نے اونچی آواز میں زبیر کو آواز دی۔ یس سر، وہ حاضری لگاتے ہوئے تابعداری سے بولا۔ کیا تم نے وہ لیٹر پہنچایا؟ اس نے ناشتے سے انصاف کرتے ہوئے پوچھا۔ جی سر، میں نے پہنچا دیا تھا۔ اس کے جواب پر وہ سر ہلا گیا اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ اس وقت سالک حیدر کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے گاڑی کی کیز اٹھائی اور عدنان کے پاس ہاسپٹل جانے کے ارادے سے باہر نکل گیا۔ یا اللہ، میری بیٹی کو محفوظ رکھنا، میرے جرم کی سزا میری بیٹی کو مت دینا۔ میرے اللہ، میں تجھ سے التجا کرتی ہوں، بے شک تو رحیم و کریم ہے، میری دعا ضرور سنے گا میرے مولا۔ وہ جائے نماز پر سجدے میں گری، اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعائیں کرتی بری طرح سسک رہی تھیں۔ سالوں پہلے جو گناہ ان سے سرزد ہوا تھا، اس کی معافی انہیں آج تک نہیں مل سکی تھی۔ آج اس بات کا انہیں اور بھی گہرا یقین ہو گیا تھا۔ وہ مہروز خان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ جو بھی فرمائش کرتی وہ فوراً پوری کی جاتی، بشرطیہ یہ کہ وہ اگر جائز ہوتی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت ادھر ادھر کی سیر میں گزارتی۔ حویلی سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک سفید پوش گھرانے کی لڑکی روبینہ بھی ان کی پکی سہیلی تھی۔ کوئی ایسا دن نہ جاتا جب وہ روبینہ کے گھر نہ جاتی۔ ان کے برعکس روبینہ کبھی کبھار ہی چکر لگاتی تھی۔ بقول اس کے اسے حویلی کے ہانوں سے خوف آتا تھا۔ اسے حویلی کے مرد حضرات بہت باروب لگتے تھے اور وہ انسیہ بیگم خانم سے بھی بہت ڈرتی تھیں۔ جب وہ روبینہ کے یہاں جاتی تو پاس میں ہی موجود تالاب کے پاس ایک چکر ضرور لگا کر آتی۔ ایک روز وہ تالاب پر گئیں تو ان کے کانوں میں بانسری کی مدھر سی آواز گونجی۔ ذرا اور آگے بڑھنے پر انہیں وہاں ایک خوش شکل سا نوجوان بیٹھا بانسری کی دھن بجاتا نظر آیا۔ چونکہ انہوں نے چہرے پر حجاب ڈال رکھا تھا، اس لیے وہ ذرا آگے بڑھ کر اس نوجوان کی بانسری سے نکلتی دھن کی تعریف کی۔ اس کی بانسری سے نکلتی خوبصورت دھن گاؤں کے دلکش ماحول میں نہایت ہی گہرا ارتشار پیدا کر رہی تھی، جس سے ماحول پر چھایا سحر دیکھنے سے مماثلت رکھتا تھا۔ انہوں نے اس نوجوان سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام مراد بتایا۔ اس کے خاندان کے بابت پوچھا تو اس کا کہنا تھا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ وہ ایک بنجارہ ہے اور کچھ نہیں۔ کیوں یہ سلسلہ اور بھی طویل روپ اختیار کرتا گیا اور جب بھی روبینہ کے یہاں جاتی
ان کا ایک چکر تالاب کی جانب لازمی لگتا، لیکن اب ان کی وہاں جانے کی وجہ مختلف تھی۔ پہلے وہ صرف اس جگہ کی خوبصورتی سے لگاؤ ہونے کی وجہ سے آتی تھی، لیکن اب یہ وجہ پس منظر میں چلی گئی تھی۔ اب وجہ صرف اور صرف بنجارہ تھا جو انہیں اپنی طرف کھینچتا تھا۔ حویلی کی عزت و ناموس کا خیال نہ کرتے ہوئے یہ سلسلہ دن میں موقوف کر کے اب راتوں کو شروع ہو چکا تھا۔ مراد اور اسما کی ملاقاتیں اب حویلی کے پیچھے باغ میں بھی ہونے لگی تھی، کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر تالاب پر انہیں کسی نے ایسے ملاقاتیں کرتے دیکھ لیا تو بات بگڑ سکتی ہے۔ وہ دونوں باغ میں ملاقات کا کام اتنی چالاکی سے سر انجام دیتے کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی۔ یوں یہ سلسلہ چلتا گیا۔ اسما بیگم نے اس بات کا ذکر اپنی جگری دوست روبینہ سے بھی نہ کیا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ ایک روز مراد صاحب نے ان سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ ان کے بابا سائیں ان کا سر تو قلم کر دیں گے، لیکن ان کی شادی خاندان سے باہر قطعی نہیں کریں گے۔ انہیں مستقبل کے خیالات کا اندازہ تھا، اور پھر ایک روز ان دونوں نے یہاں سے بھاگنے کا پلان بنایا۔ گاؤں میں کسی کو نہیں معلوم تھا کہ بانسری کی راگ کے پیچھے کیا داستان رقم کی جا رہی ہے، اور پھر ایک روز اسما بیگم اپنے پیچھے سب کو چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں مراد صاحب کے ساتھ فرار ہو گئیں۔ لال حویلی میں تو گویا کوہرام برپا ہو گیا تھا۔ مہروز خان سائیں کا جاؤ جلال عروج پر تھا۔ انہوں نے ہر طرف اپنے آدمی کو لگا دیا کہ شاید ان دونوں کا کچھ سراغ مل جائے، لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ بعد میں ان سب نے اس بنجارے کی غیر موجودگی محسوس کی تو پوری کہانی سب کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ ان دونوں کا پتہ لگانے کو مہروز سائیں کے آدمیوں نے بہت دوڑ بھاگ کی، لیکن ناکام رہے۔ یوں لال حویلی نے اسما بیگم کو اپنے تئیں مردہ تصور کر لیا۔ سوائے انسیہ بیگم کے، ان کا دل آج بھی اپنی اولاد کے لیے روتا تھا۔ مہروز خان سائیں نے تو گویا اس جانب سے اپنا کلیجہ پتھر کر لیا تھا۔ گاؤں میں کسی کی ہمت نہ تھی کہ لال حویلی والوں کے منہ پر اپنی زبان کھولنے کی جرأت کرتا، لیکن لوگوں کی سوالیہ نظروں نے حویلی کی غیرت پر جو داغ لگائے تھے، اس کے نشانات اتنے برسوں بعد بھی جوں کے توں تھے۔ مراد صاحب اسما بیگم کو شہر اپنے ایک دوست کے پاس لے آئے تھے۔ انہوں نے پہلے اسما بیگم سے نکاح کیا اور پھر روز دوست کے گھر رہ کر اپنی ملازمت کا انتظام کیا۔ تھوڑی محنت کے بعد انہیں قابل بھروسہ ملازمت مل گئی۔ تنخواہ اچھی ہونے کی وجہ سے 2-3 مہینے کی تنخواہ سے انہوں نے ایک گھر خرید کرائے پر لے لیا۔ یوں وہ اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ مراد صاحب نے اسما بیگم کو بہت محبت اور عزت سے نوازا۔ انہیں اپنے تئیں کبھی کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ خود اسما بیگم بھی ان کے ساتھ بہت خوش تھیں، لیکن کبھی کبھی وہ اپنوں کو سوچ کر بہت اداس ہو جاتی۔ ایسے میں مراد صاحب ہی ان کا دل بہلاتے۔ شادی کے 1 سال بعد ان کے یہاں سوہا کی پیدائش ہوئی اور پھر ان کے یہاں اور کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ اپنی اکلوتی بیٹی میں اسما بیگم اور مراد صاحب کی جان بسی، اور آج وہی بیٹی اتنی تکلیف میں تھی تو وہ کیسے نہ روتے، کیسے نہ تڑپتی۔ جائے نماز سے سر اٹھا کر آنسو پونچھتے ہوئے انہوں نے کل لال حویلی جانے کا عزم کیا اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ عدنان اب تھوڑا بہت بول سکتا تھا، لیکن فی الحال وہ چلنے پھرنے کی کنڈیشن میں نہیں تھا۔ کافی دیر عدنان کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بیڈ کے قریب عدنان پر جھکا۔ عدنان میری بات سنو، مجھے فوری طور پر حویلی پہنچنا ہے، ایک نہایت ہی ضروری کام ہے، میں انشاءاللہ جلد ہی لوٹوں گا۔ اس نے عجلت میں عدنان کو اطلاع دی۔ لیکن تم کل ہی تو آئے تھے، اتنی جلدی واپسی کا فیصلہ کیوں؟ عدنان حیرت سے جھٹکا کھاتے ہوئے بولا، میں تمہیں بعد میں تفصیلات سے آگاہ کروں گا، فی الحال میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا پلیز، میں جلد ہی لوٹوں گا۔ اس نے عدنان کو تسلی امیز لہجے میں کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ سالک حیدر خان تیزی سے ہاسپٹل کی منزل عبور کرتا گاڑی میں آ بیٹھا۔ فارم ہاؤس آ کر وہ حویلی جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اسے آج ہر صورت حویلی پہنچنا تھا۔ کل رات اس پر جو انکشافات ہوئے تھے، انہوں نے اس کے دل و ذہن کو آتش فشاں بنا رکھا تھا۔ اس کے وجود میں جو لاوا بہہ رہا تھا وہ کسی صورت بجھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے اپنے کچھ محافظوں کو ساتھ دیا
اور گاڑی میں آ بیٹھا۔ اسما مراد، تمہیں حویلی بھیجنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ تم دادا سائیں کو بآسانی دستیاب ہو جاؤ۔ اس دن کا شدت سے انتظار ہے مجھے، جب حویلی کی عزت و ناموس پر کیچڑ اچھالنے والی عورت کی سزا بابا سائیں خود متعین کریں گے۔ سلگتے ہوئے دماغ کے ساتھ سوچتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو گاڑی آگے بڑھانے کو کہا۔ حویلی پہنچ کر اسے سوہا مراد کو بھی تو حقیقت کا آئینہ دکھانا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی اس لڑکی پر اپنی کمزوری عیاں نہیں ہونے دے گا۔ ستم کیسا، کرم کیسا، جفا کیسی، وفا کیسی، اگر قسمت میں جلنا ہے، دوا کیسی، دعا کیسی۔ غروب آفتاب کا وقت ہو چلا تھا جب اس کی گاڑی حویلی کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی سے اتر کر وہ سیدھا مردان خانے کی جانب آیا، جہاں دادا سائیں سگار سلگائے گاؤں کے لوگوں کی اپنی اپنی ضروریات نہایت توجہ سے سن رہے تھے۔ سلام کی آواز پر انہوں نے سر اٹھایا تو سامنے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے سالک حیدر پر نظر پڑی تو وہ حیرت زدہ اسے دیکھنے لگے۔ حیدر تم، خیریت تو ہے نا؟ تم شہر سے اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے؟ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہوا؟ انہوں نے سالک حیدر کی اتنی جلدی واپسی کا مطلب کسی بہت بڑی مشکلات سے اخذ کیا اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ پر بندھا رومال دیکھتے ہوئے فکرمندانہ لہجے میں پوچھا۔ دادا سائیں کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ مجھے آپ سب سے ایک نہایت ضروری بات کرنی ہے۔ آپ ان کاموں سے فارغ ہو جائیں جب تک میں فریش ہو لیتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے سر ہلا گئے۔ سالک حیدر حویلی کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو سامنے تخت پر بیٹھی بی جان اسے دیکھ کر پہلے حیرت اور پھر خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ ان کے پاؤں دباتی سوہا کی آنکھوں میں بھی اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے حیرت کا تاثر ابھرا۔ وہ بی جان کے سامنے جھکا تو انہوں نے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ تو تجھے ہمارا خیال آ ہی گیا نا؟ تجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا وہاں؟ جب ہی تو آیا ہے نا، تو بیٹا کیا ضرورت تھی جانے کی؟ کچھ وقت یہاں ہمارے پاس گزار کر آرام سے جانا، جلدی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ خفگی سے کہا، جبکہ سوہا جذبت سی ہو گئی۔ اس شخص کی غیر موجودگی سے کم از کم اسے اتنی تو رعایت حاصل تھی کہ اس کا چہرہ نہ دیکھنا پڑتا، اور اب اس کی واپسی پر وہ اندر ہی اندر بل کھا کر رہ گئی۔ بی جان، مجھے ایک ضروری کام کی وجہ سے واپسی کا فیصلہ کرنا پڑا۔ امی جان اور بابا خان سے مل لوں، پھر ذرا فریش ہو کر آپ سب سے امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ ایک اجڑتی نظر سوہا پر ڈال کر وہ بی جان سے مخاطب ہوا۔ ہے تو یہاں ایسی کون سی ضروری بات کرنے آیا ہے حیدر، جو فون پر نہیں ہو سکتی تھی؟ بتا، میرا تو دل ہول رہا ہے۔ یہ تیرے ہاتھ میں کی ہویا حیدر؟ کیا کسی سے جھگڑا ہوا ہے؟ بی جان نے کلیجے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ سالک حیدر کی اچانک واپسی کسی خوشگوار حالات کا تاثر ہرگز نہیں دے رہی تھی، اور رہی سوہا تو اس کی یہاں موجودگی سے ہی اس کے چہرے پر ناگواری اتر آئی تھی۔ سب پتہ چل جائے گا آپ کو بی جان، میں باقی سب سے مل لوں، وہ کہتا ہوا اوپر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ پریشان سی بی جان سوہا کو دیکھنے لگی تو وہ کندھے اچکا گئی۔ بی جان سے ملنے کے بعد وہ باقی سب سے ملا تو سب کا حال بھی بی جان سے مختلف تھا نا۔ ان کا اندازہ بھی یہی تھا کہ اس کی کسی سے لڑائی ہوئی ہے۔ فریش ہونے کے بعد وہ نیچے اترا، جہاں دادا سائیں کمرہ ہال میں موجود تھے، اور ان کے ساتھ ہی بی جان بھی براجمان تھی۔ مہروز خان کے چاروں بیٹے بھی بیویوں سمیت وہاں موجود تھے۔ پوتے اور پوتیاں اطراف میں کھڑے تھے، اور مہروز خان کسی کام میں تاخیر نہ کرنے والے سالک حیدر سمجھ گیا تھا کہ دادا سائیں کے حکم پر سب کو یہاں اکٹھا کیا گیا ہے۔ وہ گہرا سانس بھرتا ہال کمرے میں داخل ہوا تو سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔